असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। उसे यकीन आ गया था कि जब औरत लालच पर उतर आती है तो कितनी पस्ती में गिर जाती है। जो जद्दात वो खुद ना ले सकी, अब उस बेटी के जरिए निकलवाना चाहती थी। उसकी हर काल पर एक ही बात होती थी कि वो हर सूरत अपने बाप से प्यार मोहब्बत जताकर अपना हिस्सा वसूल करने की कोशिश करे। और ये सारी बातें शावेज ने खुद सुनी थी। अभी हालात से बाहर बढ़ने के लिए उसने हानिया का मोबाइल दिया हुआ था। उसे अब हानिया और उसकी माँ से खतरा महसूस होता था। उसकी बातें मोहब्बत सब मसनूई और नुमाइशी धोखा था जो वह वक्त उसने मेरे और पापा के साथ गुजारा। इस लड़की को तो बापा भी रहम नहीं आया जिस पर जान देता है। इतने सालों बाद मिली भी तो धोखे के लालच में। और यहाँ बाबा उस लड़की को देखकर जी उठे थे, मगर वो इन्हें हकीकत नहीं बता सकता था। उसका दिल चाहा मासूम सूरत से नकाब उतारे, इस मासूम और प्यार के पर्दे में जो मनसूबा था सब बाबा को बता दे, मगर उनकी हालत देखकर रुक जाता था। इतने अरसे बाद इतनी बड़ी खुशी मिली थी, उन्हें कैसे छीन लेता। इसलिए वो कम से कम उनका सामना करता। पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहने लगा था। जिस दिन से उसकी असलियत मालूम हुई थी अंगारों पर लौट रहा था। वहशती आज वो खुद था कार का माँ के पास आ गया था। अब माँ की गोद में सर रखे हुए लेटा था जब वो बड़े प्यार से उसके सर पर तेल की मालिश कर रहे थे। बीजान, आपकी बहू कहाँ है? सो रही है, मैंने बुलवाया था। मेरी नींदें हराम करके खुद सुकून में है। सो लो हानिया बीबी, कुछ दिन आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार लो, फिर तो तुम्हें मेरी सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी माँ मेरे बिछाए जाल से कैसे बच कर निकलती हैं। उतर एहसान, तू खुश था बेटी के आने से, मगर अब तो वो जा रही है। कितना दुखी होगा, अपने फ़राइज़ की वजह से बेटी के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा। बीजान खुद दुखी थी जब हानिया के जाने का सुना था। पता नहीं किस बात पर हुई थे। वो तंजिया हंसा। क्या हुआ, क्या कहा है तुमने? माँ जी हैरत से तो देखा जो खुद में ही बुड़बड़ा गया था। कुछ नहीं माँ जी, अल्लाह बाबा साईं को सच्ची खुशी नसीब करे, कभी दुख न मिले उन्हें। हल्लू से उनके लिए उसने दुआ की। उसका दिल भरा था उनकी मोहब्बत से। आमीन पुत्र। अस्सलाम वालेकुम, हनी ने दाखिल होकर सलाम करते हुए टटकी। शाहबाज बेहद रिलैक्स अंदाज में माँ के गोद में सड़क के लेटा हुआ था। उसे देखते ही एक झटके से उठ बैठा। वालेकुम सलाम, आओ बेटा, आज देर तक सोई हुई, तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी का हमेशा की तरह वही नरम और मोहब्बत भरा लहजा था। वो उनके करीब आने लगी थी जब वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बीजा, मैं डेढ़ बजे जा रहा हूँ, रात वहीं रहूंगा। इस लड़की को सामने देखकर बर्दाश्त खत्म होने लगती थी। उसके अंदर कोई आतिश फिशां फटने लगता था। दिल करता था उस लड़की को जिंदा जला दे। शावेज आलम शाह के जिस बात के साथ खेलने वाले की सजा मौत से भी बेहतर होनी चाहिए। उसे सोच लिया था कि अगर ये उसके प्लान के मुताबिक रुक जाती है, जैसा कि उसका ये माँ बेटी जायदाद के लालच में रुक जाती है तो ठीक है, वरना उसके पास दूसरा प्लान भी था। उसे खामोशी से गायब करवा कर अपने साथ रखता और किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने देता। चाहे हानिया को प्रॉपर्टी का लालच ना भी हो, मगर उसके जज्बात और एहसासात के साथ खेलने का बहुत बड़ा जुर्म काट चुके थे। इसकी माफ़ी मुमकिन नहीं है अब। उसे जहर अंदाजी से सोचा था। इस जहर ने उसकी नस नस को जहरीला कर दिया था। अब तक जब तक इस जहर को जायका खाने को नहीं चखवा देगा, उसके दिल दिमाग को सुकून नसीब नहीं होगा। उसकी तरफ देखे बगैर माँ जी को खुदाफिज कहता हुआ बाहर निकल गया। हानिया ने बागौर से जाता हुआ देखा था। इतना सर्द अंदाज, ना कोई लड़ाई झगड़ा, जैसे कि वो जानने वाली भी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डैड ने ऐसा क्या कहा है कि मुझे रोक नहीं रहा। वो बीजान की तरह मुतवज्जो हुई जो उससे नाश्ते का पूछ रही थी। जाने की उसका दिल उदास था। सब कितने अच्छे थे। बाप को छोड़कर जाने का ख्याल से ही आंखें बार बार भीग रही थी। और एक माँ जी का ममता बड़ा अंदाज। माम ने तो कभी उसे खुद से इतना क्लोज होने नहीं दिया था। वो पाकिस्तान टिपिकल औरतों की तरह नहीं बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ बीजा को देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि माँ की मोहब्बत कैसी होती है। वो तो मोहब्बत का समंदर थी। गाँव के लोगों के लिए गरीब बेसहारा लोगों से वो किस तरह प्यार से बातें करते थे। एहसान शाह की कॉल आने लगी थी। डैड की कॉल? और बड़बड़ाई। कैसे उन्हें मालूम हो गया कि मैं उदास हूँ, उनकी ज़रूरत है मुझे। हेलो, भीगी हुई रोई रोई आवाज़ से। हेलो हनी बेटा, आर यू ऑल राइट? क्या हुआ, आप रोई हो? उन्हें लम्हों में उसकी आवाज़ पहचान ली कि वो रोई थी। नो डैड, सोकर अभी उठी हूँ ना, इसलिए। आप बोले? उसने अपना लहजा नॉर्मल किया। बेटा, कल सुबह आप मेरे पास आ जाए, क्योंकि कल ही रात आपकी फ्लाइट है। वो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी गुमसुमती थी। कुछ वक्त पहले जब खबर मिलती अपनी आज़ादी के हयात से बेइंतहा खुश होती, मगर अब बाप को छोड़कर जाना ही आसान नहीं था। अब जब उनकी मोहब्बत का जायका भी चख चुकी थे। बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉपर्टी आपके नाम तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक आपकी शादी शावेज से नहीं हो जाती। इसलिए पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता था। ये बाबा जान की वसीयत है। इस मामले में मैं मजबूर हूँ, लेकिन हाँ, आप अपनी माम से मिलने जा सकती हैं कल ही। एहसान शाह का दिल कह रहा था कि वो जाने से इनकार कर दे, चाहे किसी भी वजह से वो रुक जाए। ऐसे धोखेबाज लालची लोगों में वो अपनी बेटी को नहीं बेच सकते थे। दूसरी तरफ वो खामोश थी। तो जायदाद से क्या लेना देना था, ये तो माम के कहने पर कर रही थी। ये सब वो तो माँ बाप की मोहब्बत चाहती थी, मगर शायद वो उसके नसीब में नहीं है। इसलिए उसने बचपन की तरह फिर से खुद पर होल चढ़ा लिया। हेलो अन्य बेटा, क्या हुआ है? आप चुप क्यों हो? क्या हुआ है? खुश नहीं हो आप? आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। आप कल रात को? ठीक है डैड, मैं पहुंच जाऊंगी। उसने कुछ भी कहे बगैर फ़ोन कॉल काट दी थी। एहसान शाह को जो झूठी सी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई थी। उनके बस में होता
تو اپنی ساری جائیداد دے کر بھی اپنی بیٹی کو روک لیتے۔ آج وہ یہاں آ کر مجبور ہو گئے تھے، جس چیز کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے، وہی اپنی اولاد کے سامنے بے بس مجبور تھا۔ راج والا بیگم کی بھی کال آ گئی تھی، ان کو اس کے آنے کی جو خبر مل چکی تھی ہوگی۔ ماں باپ کی محبت ایک فون کال تک ہی ہے اس کے لیے۔ اس نے گہری سانس لے کر کال اٹینڈ کی۔ ہانیہ، کیسی ہو مائی سویٹ چائلڈ؟ فائن مام، آپ نے اتنے دن بعد کال کی۔ اس کا انداز سپاٹ ہی تھا، مگر شمیلہ بیگم کو اس کی کیا فکر تھی، انہیں تو اپنے کام سے کال کی تھی۔ ہاں، میں برہنگ ریٹا کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ کیا کروں، ہر چاہ بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے نا۔ میری جاب یہاں ختم ہو گئی ہے، جاب تلاش کر رہی ہوں، فی الحال ریٹا کے ساتھ ہی ہوں۔ تم سناؤ، کیا کیا ہے، کچھ بنا کام کا؟ دوسری طرف اپنے ڈکھرے رونے کے بعد انہوں نے پوچھا تو ہم نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا کہ اب اسے جانا ہی تھا یہاں سے۔ نو مام، ڈیڈ کہتے ہیں تمہاری جائیداد میں سے اس وقت ہی حصہ مل سکتا ہے جب میں ان کے بھتیجے سے شادی کروں گی۔ یہ گرینڈ فادر کی ول ہے، ان کے علاوہ میں آپ کے پاس آ سکتی ہوں جس پر مجھے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ واٹ بکواس کرتا ہے وہ، اس طرح وہ لاکھوں کی پراپرٹی بچا لے گا جو تمہارا حق ہے، جس کو تمہیں ضرور لینا چاہیے۔ چھین کر لے لو، بار بار مطالبہ کرو، پیار محبت سے دھمکی دے کر دیکھو، کسی طرح بھی نکلواؤ، اپنا حصہ ضرور لو۔ وہ تو اس کے واپس خالی ہاتھ آنے سے ہی پاگل ہونے لگی تھی، خود کو ایک ایک چیز کے لیے زندگی میں ترستا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس سے چیخ پڑی تھی۔ ہانیہ تو خود حیران تھی، کبھی کسی بات پر نہ روکنے ٹوکنے والی مام کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اس کی مرضی کے بغیر اس سے ہر وہ کام کروا رہی تھی جس سے اسے تکلیف ہو۔ کیا مام اسی وقت تک مجھ سے محبت کرتی تھی جب تک میری وجہ سے ڈیڈ ان کو بے حساب پیسہ بیچتے تھے، جس سے وہ آج تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتی آئی ہیں؟ میں ان کے لیے کیا ہوں؟ صرف ضرورت کی تجوری جسے جب دل چاہے پیسے نکلوا لیے۔ ایک باپ کی محبت ہے بے غرض، بے حساب، لیکن ان کے پاس بھی اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے سوچ میں گم تھی، شمیلہ بیگم کیا کہہ رہی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ہی وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، ہنی تم سن رہی ہو نا؟ یس مام۔ بیٹا شادی کے لیے ہاں بول دو، ویسے بھی وہ گاؤں کا جٹ جاہل تمہیں کیا کہہ سکتا ہے، تمہاری محبت میں دیوانہ تو ہو ہی چکا ہے، اب اس سے جو دل چاہے منوا سکتی ہو تم۔ شادی کے بعد اسے خود کے قریب نہیں آنے دینا، اور ہو سکے تو اس سے بھی اس کی پراپرٹی کے پیپر سائن کروا لینا، موقع دے کر۔ بہت دولت ہے ان شاہوں کے بعد، ان کا شائن اعتماد دوسرے منصوبہ بنانے لگا تھا، اب ان کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مگر ماں، میں اس جنگلی جاہل کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، وہ ہر بات پر تکلیف دیتا ہے۔ میں کب بول رہی ہوں گزارا کرو، بس کچھ دن برداشت کرنا، جائیداد ملتے ہی میں خود تمہیں ان سب سے دور لے آؤں گی، پھر تم عادل کے ساتھ شادی کر کے آزادی سے اپنی زندگی جیسے مرضی چاہے گزارنا۔ ایک ماں ہو کر اسے سہانی خواب دکھا رہی تھی اپنے فائدے کے لیے۔ واٹ مام؟ دیکھو سویٹ ہارٹ، یہاں کے حالات تو تم جانتی ہو، ہم کیسا گزارا کریں گے؟ تمہارے نانا کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کہاں جائیں گے؟ کہاں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگیں گے؟ اپنا حق کیوں نہیں لیں؟ اچھی زندگی گزارنا ہمارا حق ہے، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے، اس لیے جب مجھے قید نہیں کر سکے تو اب تمہیں یہاں کرنا چاہتے ہیں، شادی کے نام پر بلیک میل کر کے، مگر میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی، تمہیں بھی میں خود کی طرح آزاد کروا ہی لوں گی۔ جس باپ کو ساری زندگی اکیلا کیا، اس سے اب اپنا حق مانگ لو، کس منہ سے مام؟ نو مام، ڈیڈ سے کچھ نہیں لینا مجھے، میں جاب کر لوں گی، کوئی کام کر لوں گی، ڈونٹ پڑی مام۔ ایڈیٹ، پاگل ہو تم، جذبات میں آ کر غلط مت بولو، اپنا حصہ تمہیں لینا ہے، تمہارا حق ہے، تم کیا کام کرو گی یہاں آ کر؟ تمہاری اسٹڈی بھی کمپلیٹ کون کرے گا؟ تمہیں جاب یہاں، اور میں جانتی ہوں تمہیں کہ تم عیش و عشرت میں زندگی گزارتی آئی ہو، یہ سب تم نے نہیں ہو پائے گا۔ اگر تم اپنی زندگی پہلے کی طرح چاہتی ہو تو سوچ لو، تم نے ہر حال میں احسان کے بھتیجے سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ رک جاؤ، کچھ وقت لو، حصہ لے کر آنا، انہوں نے آرڈر دیا تھا، اور اگر اس سب کے بعد بھی حصہ نہ ملا تو؟ حاضرہ سے تسلی کرنا چاہتی تھی، کیسے نہیں ملے گا؟ احسان اتنا بے رحم اور ظالم نہیں ہے، ساری عمر تو بیٹی سے ملنے کو تڑپنے میں گزار دیا اس نے، اب بیٹی کو حصہ بھی نہیں دے سکتا؟ کون اس کا وارث ہے جسے وہ ساری جائیداد زمین دے گا؟ شادی تو کی نہیں ہے، ہاں اس کا بھتیجا بہت لاڈ کرتا ہے اسے، بیٹا بنایا ہوا ہے، مگر تم اپنا حق کسی کو نہیں دو گے۔ چندہ، پیار سے محبت سے کام لو، احسان تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ محض ضد کر رہا ہے، شاید تمہیں اس طرح روکنا چاہتا ہے، اسے یہ تاثر دو کہ تم ہمیشہ اس کے پاس ہی رہو گے، جائیداد تمہارے نام لکھ دے تو فوراً چلی آنا، کیا کرے گا اس کا وہ بھتیجا بعد میں؟ ٹھیک ہے مام، وہ ماں کو جانتی تھی اس لیے بحث کا فائدہ نہیں تھا، اب اسے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، ماں باپ دونوں کو کس طرح خوش کرنا ہے، اور ماں کو وہ دے گی جس کی انہیں ضرورت ہے، اور باپ کو وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ان کی ساری باتیں سنتا شاہبیز اپنے اندر اٹھتے اتشا کو قابو کرنے کے لیے ساتھی سے ہونٹوں کو دان تلے دبائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے زور سے موبائل دیوار پر دے کر مارا، کتنا گرو گی تم، اور کتنا برا کرو گی خود کے ساتھ، یہ تم نہیں جانتی۔ اس نے آنکھیں میچی تھی۔
بی جان ہر روز رات کو گاؤں کی عورتوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتی تھی. اس کے بعد ان کے مسائل سنا کرتی تھی. حویلی کا حال کمرہ بڑا ہوتا تھا. دعا بھی کرواتی تھی اور دین کی تعلیمات بھی دیتی تھی. ماں جی، فضل دین مجھے روز گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیری عبادت سے خوش نہیں ہوں تو میری پرواہ نہیں کرتی. کوئی عورت ان سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی. ہانیہ وہاں آئے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی کہ اس پر ظلم کیا جواب دے گی. اس کی ماں نے اسے جو بتایا تھا وہ سچ ہے. صبر کر سکینہ، تیرے لیے تو دگنا ثواب ہے. شوہر کی خدمت بھی اللہ نے فرض کی ہے. وہ اگر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا تو اللہ اسے صبر اور تحمل دے. اور ہاں، اسے میرے پاس بھیجنا، میں اسے سمجھاؤں گی. اتنی نیک اور خدمت گزار بیوی کو تنگ کرنا بد نصیب کہیں گا. بیجا کا انداز پرشفقت تھا. نرمی اور محبت سے سمجھ آنے لگے. ماں جی، آپ کہتی ہیں شوہر کی خدمت کیا کرو، اسے سکھ پہنچایا کرو، اور اگر ان کا کوئی فرض نہیں کہ وہ بھی ہمارا خیال رکھے. گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے مجھے، پھر بھی آپ مجھے صبر کرنے کا بولتی ہیں. ہاں، اس لیے کہتی ہوں کہ عورت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بلند رکھا ہے کہ اس میں صبر برداشت کا مادہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. شوہر کے بیوی اور بیوی کے شوہر پر ایک جیسے حقوق ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اسے دکھ دیتا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہے اور ظالم بھی ہے. پکڑ دونوں کی ہوگی. مرد کو اس کے مرد ہونے کی چھوٹ نہیں ملے گی اللہ کی عدالت میں، اور اس وقت کیا جواب ہوگا اس کے پاس. اسے زیادہ بی جان اور کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دونوں کو سمجھانے کے. گاؤں میں طلاق اور شوہر کا چھوڑنا اس کی نافرمانی کو گناہ سمجھا جاتا تھا. وہ مرنا پسند کرتی ہے اپنے بچوں اور شوہر سے دور جانے سے. اچھا، اس میں وہ نہ شوہر کے خلاف جاتی ہے اور نہ اسے علیحدگی اختیار کرتی ہے، بس اس کے سدھارنے کی ہی دعا کر سکتی ہے. ہانے کو یہ سب بہت ہی عجیب لگا تھا. جب اس کا ہسبینڈ اس پر ظلم کرتا ہے تو یہ پولیس میں رپورٹ درج کیوں نہیں کرواتی یا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ مگر ہانیہ بی بی کیا جانے مشرقی عورت کی محبت اور وفاداری کو، جو صرف ایک ہی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند کرتی ہے اور جنت بھی اسی کے ساتھ ہی رہنے کی دعا کرتی ہے. اس نے اپنی زندگی میں صرف ماں اور ان جیسی دوسری عورتوں کو ہی دیکھا تھا، اور یہ گاؤں کی سیدھا سادہ عورتیں تھیں. دونوں ہی اس کی سمجھ سے باہر تھے. بی جان، سر میں درد ہے، دم کر دیں. ایک اور عورت نے سر تھام کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا. اب بی جان ایک ایک کر کے ان سب کے مسائل سن رہی تھی اور ان کا حال بھی بتا رہے تھے. اچھا بی جان، اجازت دیں، چلتے ہیں، رات بڑھ گئی ہے. کچھ عورتیں اٹھی تو ایک ایک کر کے سب پی جانے لگی. حال کمرہ خالی ہو گیا تھا. وہ اندر چلی آئی. آؤ بیٹی، سوئی نہیں ہو؟ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی. وہ نیچے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی. ماں سے بات ہوئی تمہاری؟ نہیں، مام تو ویکینڈ کے لیے اپنی فرینڈ کے پاس برمنگھم گئی ہوئی ہیں. اس نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ اس کی بات شملہ بیگم کے دیے ہوئے موبائل سے ہوئی تھی. چلو کوئی بات نہیں، اداس نہ ہوا کرو، اللہ بہتر کرے گا. ان کے سلکی بال نرم ملائم گولڈن براؤن بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، جس سے اسے بہت سکون مل رہا تھا. آپ سوچ رہی تھی کیا ہر ماں کی انگلیوں میں ایسا جادو ہوتا ہے جو انسان کے پورے جسم سے ساری تھکان، بے سکونی اور بیزاری کو پل میں غائب کر دے، ایک سرور سکون کا احساس بڑھ دیتا ہے. ہانیہ نے بھی آج زندگی میں پہلی بار اس لمس کا ذائقہ چکھا تھا. میرا دل چاہتا ہے، دل بے چین ہے، عجیب بے سکونی ہے، کیا کرو؟ فکر نہیں کرتے میری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں. انہوں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ منع ہی نہ کر پائی. اسے ہی محبت بڑے لہجے کی تو وہ دیوانی تھی. جی ضرور کہیں. بیٹا، تم نماز پڑھا کرو. اللہ کی عبادت میں جو سکون ملتا ہے وہ کسی کام میں حاصل نہیں ہوتا. خدا کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا. اس کی باتیں کچھ الگ سی دل میں اترنے والی ہوتی تھی. یہ بات ہانیہ ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی. کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش ہوئے. مگر مجھے تو نماز نہیں آتی، اسے شرمندگی ہوئی بتاتے ہوئے. یہ انسانی فطرت ہے، جب اس کے سامنے کوئی اچھا کام کیا جائے، اللہ کی عبادت کی داد، تو یہ سب دیکھ کر اس کے اندر بھی اچھے کام اور نیکی عبادت کا شوق اٹھنے لگتا ہے. مگر یہ سب اس پر ہی اثر کرتا ہے جس کے دل میں نیکی اور خدا کا ڈر ہونا چاہیے. اسے پوری زندگی خدا کی بات نہ کی ہو، مگر اس کے دل کی اچھائی نیکی ہی خدا کے حکم سے سیدھے راستے پر لے آئی تھی. اور میرا اللہ تو ہے ہی اتنا مہربان، رحیم و کریم، جو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ صرف ایک نیکی کرے اور میں اس کے بدلے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دوں. وہ ایک جذبے سے بول رہے تھے. میں سکھا دوں گی اپنی بیٹی کو. دین میں سیکھنے پر کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے. تم ایک قدم خدا کی طرف چلو، اللہ 10 قدم تمہاری طرف چل کر آئے گا. ایک بار ہاتھ اٹھا کر مانگ کر تو دیکھو، دنیا کے حالوں کو مالک سے وہ مالا مال کر دے گا. وہ تو تب بھی دیتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں گمتے یاد نہیں کرتے. اس وقت بھی کھانا پانی، عیش و عشرت، ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور جس کی نہ ہو. پھر جب ہم پریشان ہو کر دنیا کے ستانے کے بعد اکیلے بے بس ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بس ایک سجدے سے اور چند آنسو پر ہمیں ایسا سکون اور سربر بڑا احساس دیتا ہے، اپنے سجدے میں جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. دل میں کوئی درد، دکھ، پریشانی تھی ہی نہیں. یا یہ سب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جبکہ اپنی اتنی پریشانی سے کچھ لوگ تو حرام موت، خودکشی تک کر لیتے ہیں. اگر وہ جان جائیں کہ اس ایک سجدے میں آب حیات جیسا سرور ہے، راحت ہے، تو اس حرام فعل سے بچ جائیں گے. آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، میں روزانہ یہاں آیا کروں گی. سو بسم اللہ. اللہ تمہیں دین سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے. ضرور آیا کرو، نماز سیکھو، قرآن پڑھو.
مسلمان بچی ہو، تمہیں قرآن پڑھنا تو ضرور آنا چاہیے۔ جی میں آپ سے پڑھ لوں گی۔ ہاں، جتنے تم یہاں پر ہو مجھ سے سبق لے لینا اور نماز تو سیکھ کر ہی جانا۔ اس کی جدائی کا خیال سے وہی اداس ہو گئی تھی۔ بی جان آپ آرام کریں، میں کچھ دیر یہاں بیٹھوں گی۔ اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ سمجھ نہیں گئی تھی کہ یہ تنہائی چاہتی ہے۔ وہ کتنی دیر اس جگہ بیٹھی رہی، اسے یہاں بے حد سکون مل رہا تھا۔ بہت روح پروار ماحول تھا، کتنے لوگ یہاں ایک ساتھ عبادت کرتے تھے، وہ بھی کئی گھنٹے۔ اسے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسلمان تھی مگر مسلمان ہونے کے باوجود نماز قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہاں سب کو دیکھ کر اسے خود میں اب حامیہ نظر آنے شروع ہوئی تھی۔ وہ خود کو ہر فیشن کو فالو کر کے مکمل سمجھ رہی تھی۔ اب سوچ بدل رہی تھی۔ ماں نے تو کبھی اسے اس طرح سے نہیں کہا تھا، نہ سکھایا تھا۔ اسے تو نماز پڑھنی آتی ہی نہ تھی، نہ ضرورت محسوس کی۔ اردو اس نے ایک پاکستانی فیملی سے سیکھی تھی۔ ہیلو ڈیڈ، میں کہیں نہیں جا رہی جان، کہیں کا عذاب گزار چکا ہوں۔ بے حد اطمینان اور سکون تر آیا تھا دل میں۔ کیا کہا؟ احسان شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سیٹ کینسل کروا دیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد اور اطمینان بے حد واضح تھا۔ ہانیہ تم سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہو نا، یہ جذباتی فیصلہ؟ جذباتی اور جلد بازی کچھ نہیں ڈیڈ، بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ پراپرٹی نہ دولت، بس میں آپ کی محبت، آپ کی چھاؤں میں رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف پیار اور محبت چاہیے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ جب آپ آئیں گے اس وقت بتاؤں گے۔ اسے اتنی حسرت سے کہا تو احسان شاہ کا دل کیا کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ دل چاہا کہ اڑ کر آ جائے، وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر صدیوں کی پیاس بجھا لے۔ میں آ رہا ہوں اپنی پرنسس کے پاس، میں ابھی آ رہا ہوں بیٹا۔ انہوں نے ریسیور رکھا اور خوشی سے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ خدا کتنا مہربان رحیم ہے، ان کی بیٹی نے ان کی محبت کو پکارا تھا۔ سارے پروگرام کینسل کر کے وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ بی جان آپ کی پیکنگ کرنی ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ سکینہ نے اسے آ کر پوچھا۔ ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، یہاں رہوں گی۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں بی بی؟ میں ابھی ماں جی کو بتاتی ہوں۔ سکینہ خوشی سے دوسری کوئی بھی بات سننے بغیر بھاگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی کہ بڑے شاہ سائن کی بیٹی یہیں رہیں گی، کہیں نہیں جا رہی ہے۔ بیٹی کیا ہے یہ؟ کیا یہ سچ ہے؟ بی جان حیران اور خوشی سے ہمتی کامتی اس کے پاس آئی تھی، جو لانچ کے صوفے پر بیٹھی چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ انہیں لگا سکینہ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ جی بی بی جی۔ جی بی جان، ڈیڈ کی محبت نے مجھے روک لیا ہے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہوں گی، مام سے ملنے چلی جایا کروں گی، ویسے بھی انہیں میری ضرورت ہی کیا ہے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ دکھی نہ ہو دی رانی، میری بچی، میں تیری ماں تو نہیں پر تجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے سینے سے لگا کر دلاسا دیا تھا کہ اس کے دکھ کو سمجھ سکتی تھی۔ ان کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی کہ ایسا محبت بڑا لمس کبھی مام سے محسوس کیوں نہیں ہوا۔ انگلینڈ میں ان دونوں کے پاس وقت ہی کعب ہوتا تھا ایک دوسرے کے، جو وہ اس کے سینے سے لگاتی۔ صبح وہ یونیورسٹی ہوتی، وہ مام سو رہی ہوتی تھی، جب تک وہ واپس آتی تو مام کی روٹین شروع ہو جاتی تھی۔ شام کو فرینڈز کلب، رات لیٹ نائٹ پارٹیز، ایسے میں صرف ہیلو ہائے ضرورت کی بات کرنے کو ہی محبت کو مکمل سمجھتی تھی، اور اسے بھی کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محبتوں کو تڑپ، پیار کا ذائقہ اور چاہتوں کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے یہ سب وہاں کے ماحول میں دیکھا تھا۔ شاہباز کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے بابا آ رہے ہیں۔ یہ بات سچ نکلی تو اب تم سب کچھ لے کر ہی اپنی مام کے پاس جاؤ گی، صحیح؟ پھر دیکھتے ہیں کیسے اب تم واپس آتی ہو۔ بی جان کدھر ہے؟ وہ انہیں ڈھونڈ رہا تھا جب بھی ملازمان نے پوچھا۔ وہ جی بی جان، بی بی جی ہانیہ کے پاس بیٹھی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر ان کو ڈھونڈتا ہوا بڑھا تھا جب اسے لانچ کے بعد ہی باتوں کی آوازیں آئی۔ میری بچی، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تم یہاں خود کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گی، نہ ہی اس فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ احسان نے 20 سال تمہاری آس میں بن بانس کاٹ کر گزارے ہیں۔ لوگوں نے میں نے بڑی شاہ بیگم نے بہت کہا سمجھایا کہ شادی کر لو، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ کہتا تھا کہ میری بچی میرے پاس آئے گی تو میں اسے ستیلی ماں کی گود میں نہیں ڈالوں گا۔ تم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا، تم کبھی اپنے فیصلے پر نہیں پچھتاؤ گی، پر تمہاری ماں شاید اس بات کو پسند نہ کرے۔ انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ میرا ان کے ساتھ کنٹیکٹ رہے گا، ختم نہیں کر رہی۔ اندر آتے ہوئے شاہباز نے اسے دیکھا تھا، اس کی بات سنی اور جل کر ہاک ہوا تھا۔ ماں سے کنٹیکٹ؟ السلام علیکم بی جان۔ ہانیہ نے بھی چونکا اس کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے شاہو؟ صبح سے اب آئے ہو؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کام تھا بی جان، شہر تھا۔ ہانیہ اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف ہی دیکھتی تھی، مگر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ تم نے سنا شاہو، میری بیٹی کہیں نہیں جا رہی ہے، یہیں رہے گی، وہ خوشی سے بتانے لگی تھی۔ جی پاپا نے بتایا ہے۔ میری بولی ماں اتنا خوش ہو رہی ہے کہ اگر اس معصوم صورت کے کرتوت بتا دوں تو آپ کے دل میں کیا گزرے گی۔ وہ اور جو ہی انگلینڈ واپس نہیں گئی، اس نے یہاں سے بہت کچھ ملنے کی آس جو تھی، بیٹی کو چھوڑا بھی اسی لیے تھا۔ اسا لے بغیر جا سکتی ہے وہ؟
اب یہ سب ماننے سے نہیں کہہ سکتا تھا، وہ پہلے بھی اس کی پوزیشن کے ساتھ خراب ہوئی تھی۔ اب سے میری بیٹی نماز قرآن بھی سیکھے گی نا مجھ سے، دین سیکھنا اور اسے دوسرے تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ بی جان چھڈو، کنوں تسدے ہو پہ؟ شاویز نے اسے دیکھ کر طنز کیا تھا۔ بڑی گل لے پتر۔ ہانیہ نے باغور دونوں کو دیکھا تھا، بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی مگر وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے متعلق کی گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ میں اب سونا چاہوں گی، اس نے بتایا۔ ہاں تم جاؤ آرام کرو، شاویز نے اس کے جانے کے بعد کہا تھا۔ بی جان وہ انگلینڈ میں رہی ہے، اسے نماز نہ آتی ہے اور نہ مذہب کا علم ہے، اور شاید وہ برا بھی مانے پوچھنے پر۔ مذہب سے لا علم وہ ہے، ہم نہیں ہیں، اور برا کیوں مانے گی؟ میں ضرور اسے اس کے دین کی طرف لاؤں گی۔ ایک لا علم کو میں اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ برا مانے گا، اس وجہ سے دین کی تبلیغ نہ کی جائے۔ وہ ماں کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی بولی بالی ماں کیا جانے کہ یہ لڑکی کتنی چلاک اور گنی ہے، ماں کے ساتھ منصوبہ بنا کر رہ رہی ہے۔ بابا آج اس کے نام جائیداد کر دیں تو یہ ایک لمحہ نہیں یہاں رکے گی۔ لوگ کتنی خوبصورتی سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جتنا سوچ رہا تھا نفرت بڑھ رہی تھی۔ شہر کے آتے ہی شاویز اور ہانیہ کی شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا، جسے ساری گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھنے آ رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر ہانیہ گھبرا رہی تھی، ان کے گھٹنے پر جھنجھلا رہی تھی۔ حال کمرہ پورا بڑا ہوا تھا۔ سنیے، شاویز کو آواز دیتی ہوئی جگہ بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جو باہر کہیں جا رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر سکن کلر شال شانوں پر ڈالے ہوئے اپنی بار روب شخصیت کے ساتھ وہ مڑا تھا۔ یہ تین گاؤں کی لڑکیاں کڑی محبت سے اس مغرور یونانی دیوتے جیسے حسین شہزادے کو دیکھے گئی تھی، اور اس میں سے ایک کے لیے اس کے لیے پاگل دیوانی بھی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے۔ کیوں؟ سوالیہ سخت انداز میں پوچھا۔ اتنا رش ہے اور یہ لوگ کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے عجیب لگ رہا ہے، اس نے بیزاری سے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں، اس لیے آپ سے ملنے آئے ہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، بعد میں بھی آپ کو یہاں انہی لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ اتنا اکھڑا اکھڑا اور تلخ کیوں ہو رہا ہے؟ کل سے وہ وہاں کھڑی حیرت سے سوچ رہی تھی، کتنی معصوم لگتی ہے یہ لڑکی، مگر اندر سے کتنی گنی ہے، چلاک ماں کی طرح بے خودغرض منصوبہ ساز اولاد۔ شاویز کا دل چاہ اس کی گردن دبائے اور وہ فوراً پلٹ کر سن گلاسز چڑھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، اور ہانیہ نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت کے بھرپور تاثرات تھے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، شاویز شاہ کچھ دن سے اس کے ساتھ بے حد اکھڑا اکھڑا سا تھا، صرف ضروری بات کرتا تھا، اجنبی لہجہ اور سرد انداز میں نگاہوں میں طنز اور حقارت، جبکہ پہلے تو اس کے جانے پر خفا تھا، مگر اب ایسا کیوں بہیو کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ ڈیڈ کے آنے کے بعد اس میں یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی تھی؟ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اب بھی تو وہ ماں کے جھوٹ کے بارے میں جان پائی تھی، اور بہت سے راز تھے، بہت سی باتوں کا علم تھا جو ماں نے بہت ہی غلط بیانیہ کی تھی، اس کو باپ کے خلاف نفرت کے سانچے میں ڈال کر اس سے قریب تو کر لیا تھا، مگر بھول گئی تھی کہ سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ کے ہی رہتا ہے، اور جھوٹ زیادہ دیر چھپائی نہیں جا سکتا۔ اس کو اپنے باپ سے ملنا تھا، بہانہ کچھ بھی ہو، اب اس سے اسی باپ سے جدا لینا چاہتی تھی جسے ساری عمر ہانے سے دور رکھا تھا۔ باپ کی محبت، پیار اور خلوص کا سمندر تھا جس میں کمی نہیں آئی تھی۔ ایک دن میں ہی ساری پہلیاں گتھیاں سلجھ گئی تھی، ایک ایک ثبوت اس کے پاس تھا جو ہانیہ کو دکھایا گیا تھا۔ آج تک اس کی ماں کیا کرتی رہی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، مگر اب یہ شاویز کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شادیوں کی تیاریوں کے ساتھ ہی وہ روزانہ بے حد دلچسپی اور توجہ سے مانجی سے نماز پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ اس کا شوق اور زانہ دہی کا مانجی کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد سب کچھ سیکھ جائے گی۔ انہوں نے اس کے لیے بے حد قیمتی ڈریسز شہر کے مشہور بتیک سے بنوائے تھے، لاکھوں کی جوڑلی تھی۔ اسے یوں خوشی سے یہ سب کرتا دیکھ کر شاویز بے حد حیران تھا، کتنی بڑی ایکٹر ہے یہ لڑکی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی دھوکہ کھا جاتا تھا۔ نیا ڈرامہ، نیک پرمی بن کر ہمدردی بٹورنا چاہتی ہے، یہاں سے آسانی سے جا سکے۔ وہ طرح سے سوچتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔